अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों। पैदाइश के पहले लम्हे से, उस वक्त से भी पहले जब जमीन को फैलाया गया, आसमानों को बुलंद किया गया, सितारों में रोशनी भरी गई और वक्त ने अपनी रफ्तार पकड़ी, उससे भी पहले पानी मौजूद था। मगर ये कोई आम पानी न था, बल्कि एक अजल से पहले का इब्तिदाई समुंदर था जिस पर अल्लाह का अर्श कायम था। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का अर्श पानी पर था उससे पहले कि उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। सही बुखारी हदीस 3247। ये एक हदीस हमें एक ऐसी हकीकत बताती है जो इंसानी अक्ल से बहुत बुलंद है कि पानी सबसे पहली बुनियाद है, वो केनुस है जिस पर अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया। एक फौरी ऐलान, हमारी तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में दस्तयाब हैं और आप उन्हें हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट्स के जरिए आसानी से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कायनात की पैदाइश पानी के जरिए, सितारे रोशन होने से बहुत पहले, कहकशाएं गर्दिश करने से पहले, हरकत, आवाज या जगह के पैदा होने से पहले पानी मौजूद था। ये वो जरिया था जिसके जरिए अल्लाह ने आसमानों, जमीन, कहकशाओं, सैयारों और सितारों की रोशनी को पैदा किया। अगरचे जदीद साइंस रूहानी और जिस्मानी तख्लीक को अलग समझती है, लेकिन इस्लामी कायनाती नजरिया दोनों को एक साथ जोड़ता है और पानी जिस्मानी भी है और रूहानी भी। पानी सिर्फ एक माया नहीं है, ये जिंदगी की अलामत है, इलाही हुक्म का हामिल है और वो नरम धागा है जो वजूद की हर सतह को जोड़ता है, जमीन के नीचे से लेकर आसमान के ऊपर तक, हत्ता कि अल्लाह के अर्श तक। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 30 में फरमाता है, और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। ये आयत सिर्फ तमसील नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। हर मखलूक, नजर आने वाली हो या गैबी, जिस्मानी हो या आसमानी, पानी के जरिए वजूद में आई। हम अपनी पिछली वीडियोस में बयान कर चुके हैं, गुंबद के ऊपर और जमीन के नीचे मौजूद पानी। जमीन की असल शक्ल कुरान और इस्लामी कायनाती नजरियात के मुताबिक, आसमानी पानियों का आगाज कुर्सी अल्लाह का पायदान, अर्श अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज, पेन, अलकलम। अल्लाह ने कायनात क्यों बनाई? अल्लाह की पहली तख्लीक, 7 आसमानी दरवाजे और जहतें, और अल्लाह तख्लीक से पहले कहाँ था? अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखें तो जरूर देखें। पानी और इंसानी जिंदगी का ताल्लुक रहमे मादर से दुनिया तक, इंसान की पैदाइश की कहानी भी उसी कायनाती तरतीब की अक्कासी करती है। इंसान को पैदा किया गया एक बूंद पानी से, मगर ये आम पानी नहीं बल्कि एक खास इलाही प्रोग्राम शुदा सियाल है जो जिंदगी की शुरुआत करता है। अल्लाह सूरह अन-नहल आयत 4 में फरमाता है, उसने इंसान को एक कतरा से पैदा किया। माँ के रहम में बच्चा अमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी में होता है, एक महफूज पानी का समुंदर, बिल्कुल जैसे जमीन गुंबद के नीचे महफूज है। और जब माँ का पानी टूटता है तब जिंदगी दुनिया में आती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये अल्लाह की तख्लीक की अक्कासी है, एक छोटे पैमाने पर दोहराई जाने वाली तरतीब। जैसा कि ऊपर पानी ने जिंदगी शुरू की, वैसा ही नीचे पानी के जरिए जिंदगी दुनिया में आती है। जन्नत का दरख्त, जमीन पर दरियाओं की असल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, जन्नत में एक दरख्त है जिससे पानी, दूध, शहद और शराब के दरिया बहते हैं। ये जन्नतुल फिरदौस में मौजूद दरख्त कोई आम दरख्त नहीं बल्कि एक इलाही शजर है। उसकी जड़ों के नीचे से जन्नत के दरिया बहते हैं और उनमें से कुछ दरिया जमीन से भी जुड़े हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, सही मुस्लिम हदीस 2839 और मसनद अहमद में भी है, 4 दरिया जन्नत से निकलते हैं, नील, फुरात, सेहान और जिहान। ये दरिया मुकद्दस हैं, कदीम हैं और उनका आगाज किसी दुनियावी मकाम से नहीं बल्कि जन्नत से है। ये सिर्फ जमीन के दरिया नहीं बल्कि उनका असल माखज आसमानों में है और ये छुपे हुए रास्तों से जमीन पर आते हैं, शायद गुंबद के ऊपर से बहते हुए, जो हमारे जहान और आला जहानों के दरमियान इलाही ताल्लुक को जाहिर करते हैं। 7वें आसमान के ऊपर का समुंदर और गुंबद। एक और हदीस मसनद अहमद 18584 में आती है, 7वें आसमान के ऊपर एक समुंदर है जिसकी गहराई ऊपर से नीचे तक इतनी है जितनी 2 आसमानों के दरमियान की दूरी। ये समुंदर इंसानी ताकत से दूर है और तमाम बनाए गए आसमानों से ऊपर मौजूद है। कहा जाता है कि ये समुंदर अल्लाह के अर्श के बिल्कुल नीचे वाक़ है, जहां से तमाम निजाम नाजिल होता है। उलमा और कई रिवायतों के मुताबिक बारिश उसी आसमानी पानी से आती है।
یہ پانی آسمان کے گنبد سے گزرتا ہے اور ہوا اور گرج کے فرشتے اسے نیچے تک پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ رحمت کا حکم دیتا ہے تو اوپر والا پانی بارش بن کر اترتا ہے، اور جب اللہ عذاب کا حکم دیتا ہے تو وہ پانی طوفان بن کر نازل ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت نوح ماہ کے وقت ہوا، جیسا کہ سورہ القمر چن آیت 11 کو 12 میں آتا ہے۔ پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جو زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ تھے، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، یعنی پانی اوپر والے گنبد سے بھی آیا اور نیچے زمین کے اندر سے بھی۔ یہ طوفان صرف عذاب نہیں تھا، بلکہ یہ اس پانی کی نشانی بھی تھا جو ہماری دنیا کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ زمین کے نیچے کا پانی اسلامی کائناتی نظریے کے مطابق اور قدیم سامی، مصری اور بابلی نظریات کے مطابق بھی زمین پانی پر قائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پانی پر پیدا کی گئی اور اسی سے دریا اور سمندر نکلے۔ مسند ابو یعلی تفسیر ابن کثیر کے مطابق کئی روایات میں بتایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا سمندر زمین کو سہارا دے رہا ہے۔ اس کے نیچے اندھیرے کی تہیں ہیں، بہاموت نامی مخلوق اور ایسے سمندر جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو زمین اوپر گنبد سے ڈھکی ہوئی ہے، نیچے پانی سے گھری ہوئی ہے۔ یہ اوپر اور نیچے کے سمندر ایک دوسرے کا عکس ہیں، اور زندگی ان دونوں کے درمیان معلق ہے۔ ستارے، چاند اور سورج کس طرح پانی سے بنتے ہیں؟ روشنی جو ستاروں اور سورج کی اصل ہے، کئی کلاسیکی علماء اور صوفیاء کے نزدیک الہی طاقت والے پانی سے پیدا ہوئی، جب اللہ تعالیٰ سور خود 11:7 میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بعد میں بنا، جیسے کہ آسمانی روشنیاں، وہ سب اسی پانی کی موجودگی میں پیدا ہوئیں۔ یہ روشنیاں اللہ کے حکم سے چمکتی ہیں اور مقررہ مداروں میں حرکت کرتی ہیں۔ اس گنبد کے نیچے جو ہماری دنیا کو اوپر والے کائناتی سمندر سے بچاتا ہے۔ قیامت کا دن اور پانی، دوبارہ زندگی کیسے پانی سے نکلے گی؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ پانی نازل فرمائیں گے اور انسان زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے پودے اگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب 55، پھر اللہ آسمان سے پانی برسائے گا اور لوگ زمین سے ایسے اگیں گے جیسے پودے اگتے ہیں، یعنی دوبارہ زندگی بھی اسی آسمانی پانی سے شروع ہوگی جو ممکنہ طور پر اسی گنبد کے اوپر والے ذخیرے سے اترے گا اور وہی زندگی کو پھر زندہ کرے گا۔ پانی دنیاؤں کے درمیان ایک الہی ربط۔ پانی واحد چیز ہے جو زمین پر موجود ہے، آسمانوں کے اوپر بھی ہے اور زمین کے نیچے بھی موجود ہے۔ یہ رحم مادر میں موجود ہوتا ہے، دریاؤں میں بہتا ہے، بادلوں میں ہوتا ہے، اور پیدائش سے عین پہلے بھی آتا ہے۔ یہ بارش بن کر آتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے اور بخارات بن کر اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پانی وہ الہی تار ہے جو رحم کو دنیا سے جوڑتا ہے، جنت کے درخت کو زمین کے دریاؤں سے ملاتا ہے، آسمانی گنبد کے اوپر والے سمندر کو اس فلیٹ زمین کی زندگی سے جوڑتا ہے، عرش سے آنے والے حکم کو رحم کی نطفہ سے جوڑتا ہے۔ یہ پہلا مادہ ہے، ازل سے موجود مادہ ہے، اور زندگی کے دائرے کا آخری عمل بھی یہی ہے۔ اسلامی تصوف اور قدیم کائناتی نظریے میں پانی کا تصور اسلامی روحانیت کے سمندر میں صوفیاء کرام جو کشف، باطنی، مشاہدہ اور بصیرت کے لوگ ہوتے ہیں، پانی کو صرف جسمانی زندگی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ایک باطنی راز مانتے ہیں، ایک الہی آئینہ جس میں وجود کی حقیقتیں جھلکتی ہیں۔ ان کے نزدیک ہر قطرہ پانی ایک آیت ہے اور ہر موج غیب کی سرگوشی ہے۔ حضرت ابن عربی اور وجود کا سمندر، شیخ اکبر حضرت ابن عربی نے اپنی عظیم تصنیف فتوحات مکیہ میں بار بار الماء، پانی کو رحمت اللہ کی پہلی ظاہری صورت کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، وہ پانی جس پر عرش قائم ہے صرف مادی پانی نہیں، بلکہ وہ پہلا مادہ ہے جو اللہ کے حکم کو قبول کرنے کے قابل تھا، تجلی کا آئینہ تھا۔ تمام صورتیں اسی سے پیدا ہوئیں اور اسی میں لوٹتی ہیں۔ ابن عربی کے نزدیک وجود ایک سمندر ہے اور ہر مخلوق ایک موج کی مانند ہے جو ایک لمحے کے لیے اٹھتی ہے اور پھر اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ گنبد کے اوپر والے کائناتی پانی ان کے نزدیک الہی علم و اسماء کے غیبی سمندر کا عکس ہے۔ حضرت امام غزالی اور پانی کا روح اور علم سے تعلق۔ امام غزالی حجت الاسلام پانی کو اکثر علم سے تشبیہ دیتے ہیں اور روح کو اس زمین سے جس پر یہ بارش ہوتی ہے۔ احیاء علوم الدین میں وہ لکھتے ہیں، پانی اللہ کی وہ رحمت ہے جو زمین پر نازل ہوتی ہے، اور علم وہ رحمت ہے جو دل پر اترتی ہے۔
جیسے زمین بارش سے زندہ ہوتی ہے ویسے ہی دل الہی حکمت سے زندہ ہوتا ہے۔ امام غزالی یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ایسی حالت میں پیدا کیا جب کچھ نہ تھا سوائے پانی کے، اور یہ اللہ کے اسم الحی ہمیشہ زندہ کی تجلی ہے کیونکہ پانی ہی زندگی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اور عرش کا آئینہ حضرت ذوالنون مصری مصر کے اولین صوفی بزرگوں میں سے نے کائناتی پانی کو ایک عکسی پردہ قرار دیا جو بندے اور اللہ کی جلالت کے درمیان ہے۔ ان کی تعلیمات میں عرش کے نیچے کا سمندر وہ جگہ ہے جہاں الہی فیصلے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ان احکام کو لے کر کام کرتے ہیں۔ ان سے منقول ہے زمین اور اللہ کے حکم کے درمیان پانی کے پردے ہیں، اور ہر قطرے میں ایک راز چھپا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ حضرت ذوالنون کی باطنی کشف کی روح سے زمین ایک بستر کی طرح بچھی ہوئی ہے اور اوپر نیچے کے پانیوں کے درمیان معلق ہے۔ صوفیانہ کائناتی نظریہ اور جنت سے آنے والی ندیاں۔ بہت سے ابتدائی صوفیاء کا یقین تھا کہ زمین کی ندیاں جیسے نیل، فرات، سیحان اور جہان دراصل جنت سے نکلتی ہیں۔ یہ عقیدہ حدیث سے ماخوذ ہے اور بعض اہل کشف کے مشاہدات سے مزید پختہ ہوا۔ ان کے مطابق جنت کا ایک بڑا درخت ان نہروں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے جو آسمان کے گنبد کو چیر کر ہماری دنیا میں داخل ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد الکریم الجیلی اپنی مشہور کتاب الانسان الکامل میں لکھتے ہیں کہ یہ 4 ندیاں اللہ کی رحمت کا ظہور ہیں جو مختلف دنیاؤں اور جہانوں کو عبور کر کے آتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جو ندیاں تم دنیا میں دیکھتے ہو وہ صرف پانی کے دھارے نہیں بلکہ وہ رحمت کی رگیں ہیں جو جنت قرب سے بہتی ہیں تاکہ زمین کو سیراب کریں جو اس گنبد کے نیچے ہے۔ رحم مادر اور کائناتی پیدائش کی روحانی تشبیہ۔ صوفیاء اور علماء اکثر کائنات کی تخلیق کو انسان کی پیدائش سے تشبیہ دیتے تھے۔ رحم مادر جو پانی سے بھرا ہوتا ہے ان کے نزدیک اس ازلی سمندر کا عکس تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو پانی نکلتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو دنیا میں آنے کی اجازت دے دی ہے، جیسے حضرت نوح کے طوفان میں آسمانی پانی پھوٹ نکلا تھا اور دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا بچہ پانی میں آرام کرتا ہے جب تک کہ اللہ اسے وجود میں آنے کی اجازت نہ دے، اسی طرح بندہ بھی اللہ کی خاموشی کے سمندر میں تیرتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے ذکر کی سانس عطا فرماتا ہے۔ یہ روحانی منظر ہر انسان کی پیدائش کو کائناتی پیدائش کی ایک جھلک قرار دیتا ہے۔ دونوں کا آغاز اللہ کے پانیوں کے جاری ہونے سے ہوتا ہے۔ صوفی نظریات میں زمین کی ساخت اور آسمانی گنبد، اگرچہ بہت سے علماء نے علامتی زبان استعمال کی لیکن ابتدائی صوفیہ نے وہی کائناتی نقشہ قبول کیا جو روایتی تھا۔ زمین چپٹی بچھائی گئی اور ساکن ہے، آسمان گنبد نما تہوں پر مشتمل ہے اور پانی اوپر اور نیچے موجود ہے۔ کچھ بزرگ جیسے حضرت امام سیوطی نے پہلے بزرگوں سے ایسی روایات جمع کی جن میں بتایا گیا ہے کہ آسمانی گنبد ٹھوس ہے، بارش اوپر کے ذخائر سے آتی ہے اور زمین پانی پر قائم ہے۔ حضرت جلال الدین رومی اگرچہ شعوری انداز میں بات کرتے تھے لیکن انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے حکم کے سمندر کا عکس ہے۔ وہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں تو اوس کے علم کے سمندر میں ایک موج ہے، پال بھر کو بھرتی ہے پھر واپس گہرائی میں چلی جاتی ہے، تو پانی سے آیا پانی کو لوٹے گا، اور ان دونوں قطروں کے درمیان ہی تیری کہانی ہے۔ پانی اللہ کی رحمت کا سانس ہے، آسمان کا گنبد اس سمندر کو سمیٹنے والا خول ہے، اللہ کا عرش اس بے انتہا اصل کے سمندر پر قائم ہے، زمین ان دونوں پانیوں اوپر اور نیچے کے درمیان ہے، اور ہر روح، ہر پیدائش، ہر ندی، ہر آنسو اس پوشیدہ پانی سے جڑے ہوئے ہیں جو ازلی بادشاہ کے عرش سے جاری ہوتا ہے۔ ان بزرگوں نے کائنات کو الگ الگ اجزاء کی ترتیب نہیں سمجھا بلکہ ایک ہی عظیم وجود کے سمندر کی لہریں تصور کیا۔ لہٰذا جب قرآن کہتا ہے اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو صوفیاء کہتے ہیں ہم پانی سے آئے اور اسی سمندر کی طرف لوٹنا ہے۔ تو پیارے ناظرین یاد رکھیں ہر چیز پانی سے ہے، ہر ذرہ، ہر روح، ہر فرشتہ، ہر دل کی دھڑکن، ہر پیدائش، ہر ندی، ہر آسمان، ہر زندگی، اور یہاں تک کہ موت اور قیامت بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کو چنا، نہ کہ آگ، نہ ہوا، نہ پتھر۔ تخلیق کی ابتدا کے لیے اللہ نے اپنا عرش پانی پر رکھا، پانی سے زندگی پیدا کی، اسی سے بارش نازل فرمائی، اور قیامت کے دن دوبارہ زندگی بھی اسی سے دے گا۔
हमारे ऊपर एक कायनाती समंदर है जो इंतजार में है, हमारे नीचे एक समंदर है जो हमें संभाले हुए है खामोशी से, और हमारे अंदर एक समंदर है जो हमें कतरा कतरा जिंदगी देता है। पानी सिर्फ तख्लीक नहीं है, पानी अल्लाह का हुक्म है, पानी अल्लाह की रहमत है, पानी अल्लाह की निशानी है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा वीडियो देखा। अगर ये इल्म आपके दिल को फायदा दे रहा है तो बराह करम उस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इल्म और ईमान के उस सफर को जारी रख सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।